बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात 2024 कलअदम करार देने के इंतहाई आम केस की समाअत थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली अचानक क्या गेम डाल गए और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा समेत तमाम जजेस किस तरह तप गए और अब एक SHO की ड्यूटी लगाई गई है। ये पूरा मामला क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जाली बैलेट पेपर्स की रात गए जो एक खबर आई और वो दो सहाफी वो लापता हैं, गायब हैं। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ खदशात जन्म ले रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत के घर पर पुलिस ने धावा बोला और अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी बड़ी आम समाअत हुई है। शेर अफजल मरवत वहां पर पहुंचे हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने IG इस्लामाबाद और पुलिस के हवाले से क्या कहा है, ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले एक खबर और आपको दे दूं, आज 3:15 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका इंतजार था। बिल आखिर तहरीक इंसाफ का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कायदीन हैं उनके साथ एक बड़ी ही आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है सूबे और मुख्तलिफ सूबों और वफाक के अंदर किन जमातों के साथ होगा, वो मुकम्मल जो तफसील है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सामने रखी जाएगी। लेकिन जियो न्यूज ने एक झूठी खबर चलाई है जिस पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का टाइटल देकर साहबजादा हामिद रजा ने उसको रद्द किया है। और उन्होंने कल ये खबर एक चलाई कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ है और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके साथ इल्हाक हो रहा है। और इसकी हमने जो है बाकायदा तस्दीक की है साहबजादा हामिद रजा से, जबकि साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मेरे साथ किसी का कोई राबता नहीं हुआ और ये झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अब देखते हैं वो फैक्ट चेक के नाम निहाद चैंपियन इस पर क्या बोलते हैं, इस पर भी जो है वो देखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सऊदी सफारत खाने ने एक तरदीद की है और एक तासर दिया गया। चंद सऊदी जो लोग हैं वो नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई थी और ये तासर दिया गया कि जैसे सऊदी अरब चाहता है कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ को तख्त पर बिठा दिया जाए। इस तरह अगर कोई भी गैर मुल्की जो भी रियासत है अगर कोई इकदाम उठाएगी तो पाकिस्तान की अवाम के एक तो ये मैंडेट की तौहीन है, अंदरूनी मामले के अंदर मुदाखलत है और फिर उस मुल्क के हवाले से नफरत पैदा होती है। तो सऊदी सफारत खाना ने वाजे किया है कि नवाज शरीफ से किसी भी सऊदी सफारती जो अमला है उसकी मुलाकात नहीं हुई। सफारत खाना के किसी वफद ने नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। यानी ये जो कोई निजी तौर पे मुलाकात थी किसी सऊदी की, तो उसको ये सफारती मुलाकात कहना ये बिल्कुल गलत है। अब एक और बड़ा मामला है और वो है शेर अब्दुल मरवत के जो घर धावा बोला गया। और धावा इसलिए बोलते हैं कि जब आपके पास कानून के मुताबिक सर्च वारंट है या आप वहां पे किसी मुलजम को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो प्रॉपर आप दरवाजा खटखटाते हैं, उनको कहते हैं जी हमने तलाशी लेनी है, तो कोई भी पाकिस्तानी वो कानून के आगे सरेंडर करता है और ये चीजें कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जब आप दरवाजे तोड़ें, खिड़कियां तोड़ें, डाकुओं की तरह आप घर पे हमला आवर हो जाएं, डाकू भी बल्कि इस तरह नहीं करते, डाकू प्लस हो जाते हैं कि आप उनके हर चीज जो है वो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और नाजायज तौर पे और लोगों को गिरफ्तार करना। तो ऐसा मामला हुआ है। तो आज लापता बलोच लापता जो तलबा हैं उनके हवाले से बड़ा आम केस हुआ की समाअत थी, वो अलहदा वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस केस के दौरान शेर अफजल मरवत जो है वो वहां पे पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने इस पर कहा है शेर अफजल मरवत के घर जो छापा मारा गया पुलिस की तरफ से, तो इस पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है ये बड़े क्रेडिबल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आमर फारूक जो है उनको अभी असूली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जा रहा चूंकि जब तक मोहसिन अख्तर कियानी शायद रिटायर्ड ना हो तो ये आमर फारूक जो है इस किरदार को शायद इधर ही रखा जाए। इस तरह की अफवाहें भी हैं। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर स्टेट के इदारे ये करेंगे तो चोरों और डाकुओं से शहरियों की हिफाजत कौन करेगा। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े आम रिमार्क्स दिए हैं। ये वाना या लकी मरवत की बात नहीं कर रहे बल्कि इस्लामाबाद F8 की बात कर रहे हैं। एक मुंतखब MNA सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ये रवैया शर्मिंदगी का मकाम है। और फिर उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत के घर रात 3 बजे क्यों गए।
میں بتا دیتا ہوں، کہیں گے کہ گئے ہی نہیں. یعنی یہاں یہ کہ نا ججز کو بھی پتہ ہے کہ کیسے ڈرامے بازی ہو رہی ہے. آئی جی اسلام آباد کو 10 دن کے لیے جیل بھیج دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وکیل شیر افضل مروت. جو کچھ ہو رہا ہے سارے نظام کو پتہ ہے، جج کو بھی پتہ ہے، لیکن سب خاموش ہے. یہ محسن اختر گیانی، یعنی جو کچھ یہ ساری اندھیر نگری، چوپٹ راج، لوگوں کے گھروں پہ حملے، اغوا، جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ سب ہمیں جج ہوتے ہوئے بھی پتہ ہے، لیکن کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا، سب خاموش ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایم پی او آرڈرز کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب عدالتی فیصلے کے بعد وہ توہین عدالت کیس کا سامنا کر رہے ہیں. یہ ایم این اے اور وکیل ہیں اور ان کے ساتھ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے. یونیفارم کی عزت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. بچے بھی ان کی کارروائیوں پر ہنستے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں پوری چارج شیٹ ہے اس پورے سسٹم پر کہ کس طرح جو ہے وہ پورا سسٹم یرغمال ہے، اور بیسیکلی پولیس اپنے کس طرح اختیارات ناجائز استعمال کر رہی ہے شہریوں کے خلاف، اور ان کو پیچھے یہ کون کروا رہا ہے، وہ ساری چیزوں پر بہت سارے جو ہے وہ سوالات ہیں. اب رات کو آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی خبر آئی، اور یہ جو خبر تھی رائے ثاقب خرل صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست پولائٹ وہ گفتگو کرتے ہیں، ہم نیوز پر بھی ان کے پروگرامز آتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے انہوں نے خبر دی، عمران اشرف ہیں ایک اور جو صحافی ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے نیوز کے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں لکشمی کے اندر پرنٹنگ پریس میں پرائیویٹلی جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپوائی ہو رہی ہے. اگرچہ اس کے اندر ایک چیز ویلڈ آئی بعد ازاں کہ ایم این اے کا چونکہ الیکشن نواز شریف لڑ رہے تھے تو وہ ان کے جو رنگت ہے وہ بیلٹ پیپرز کی وہ سبز ہونی چاہیے تھی. تو یہ بہرحال ان کا یہ سوال تو نہیں تھا کہ نواز شریف نے یہ کیا ہے، مریم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے. سوال تو یہ ہے کہ ایک نون لیگی شخص ہے اور اس کا پرنٹنگ پریس ہے، اور وہاں پر یہ جعلی جو بیلٹ پیپر ہیں ان کی چھپوائی ہو رہی ہے. خبر تو یہ ہے. اب نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے. بھائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں پرائیویٹلی پرنٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر جو صحافی ہیں ان کو ظاہر ہے بڑا مشکل ہو گئی ہے صحافت پاکستان کے اندر بدقسمتی سے. سارے ادارے لکھ رہے ہیں کہ بی بی سی کے نمائندے کے ساتھ جس طرح سولنگی نے تلنگی کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. اور اس طرح یعنی ایسے ہے جو عمران خان کو گالیاں دینے والا بندہ تھا، دیکھے ہی نہیں ہے اس کی قابلیت کیا ہے، اس کو پکڑ کے ایک کو وفاق میں وزیر اطلاعات بنا دیا ہے، اور ایک جو ہے اس چوڑ انسان کو پنجاب کا وزیر اطلاعات لگا دیا ہے. بولنے کی تمیز کوئی نہیں ہے، گالیاں دیتے پھرتے ہیں. مطلب ہے صحیح لونڈے لپاڑے جن کو کہا جا سکتا ہے وہ چن کے ان کو وزارتیں دی گئی ہیں نگران حکومتوں میں. پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست کا جو بیانیہ ہے کم از کم جیسا بھی ہے وہ رکھنا کس انداز میں ہے. وہ بس ان کو پتہ ہے ان کو مالکوں نے پکڑ کے تو وہ یہاں تخت نشین کر دیا ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ سمر آباد صحافی ہیں ان کو گالی دے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دوسری طرف گالیاں دے رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہاں پہ وہ اس وقت تک جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، رائے ثاقب خرل صاحب جو ہے ان سے رابطے کی کوشش کی ہے، رابطہ نہیں ہو پایا. اب کچھ لوگ نون لیگی تو کہہ رہے ہیں وہ خود ساختہ لاپتہ ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر بڑے جو خدشات ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑے پریشانی ہوتی ہے جب اس طرح کے کوئی سٹوری فائل کرتا ہے صحافی، تو بجائے کہ ادارے انویسٹیگیٹ کریں، الیکشن کمیشن، چیف جسٹس وہ ساری چیزوں کے اوپر خاموشی تھامے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کرے وہ محفوظ ہوں. اور اطلاعات کچھ سورسز کے ذریعے یہی پہنچی ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، بس خطرات ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح ہیں. لیکن کسی نے ان کو جو نون لیگی جس طرح مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی جو سارا اپنا جو عزائم ہے وہ واضح کیے ہیں، اس سے بڑے خطرات کے اندر بہرحال اضافہ ہوتا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پٹیشن دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی، اور ماضی کے اندر یہ خود بڑے ایک متنازع شخصیت کے مالک رہے ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب، ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ملٹری کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ سزا بھی ان کو ہوئی اس کارنامے کی وجہ سے. تو اب یہاں پر انہوں نے درخواست دائر کیا ہے کہ جو الیکشن 2024 ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اب اس وقت جو الیکشن ہوئے، قاضی صاحب نے بلہ چھینا، اور اس کے بعد جو ظلم ہوتے رہ ظاہر ہے قاضی صاحب پر پریشر تو ہے، انسان ہے وہ بھی
پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں تو اثرات تو پڑتے ہیں. وہ 100 بار کہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا اس دور میں نہیں ہے جس کو میڈیا کی خبر نہ ہو کہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. تو اب وہاں پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے قاضی صاحب پر، ان کے ساتھی جو ججز ہیں، ہم خیال بینچ جو بنا اس کے اندر، کہ یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں. حالانکہ جرمانہ کر کے تو تحریک انصاف الیکشن سر پہ تھے اور موقع دیا جا سکتا تھا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ایک بغیر فیصلہ ہے. اب یہاں پر قاضی صاحب پریشر میں تو ہیں کہ اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جس پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا پھر آزاد امیدواروں کو زبردستی شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ جو پوری گیم ہے 1 پیج کہا جاتا ہے قاضی صاحب اس کا حصہ ہیں، ان پر یہ الزام لگتا ہے. تو اب وہ سخت پریشان، اور جو صحافی کور کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ پریشان ہوتے ہیں. اب یہ جو کیس ہے اس کے اندر آج سماعت ہونی تھی، لیکن وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے یہ درخواست واپس لے لی ہے 13 فروری کی. انہوں نے کہا جی یہ درخواست واپس کر دیں. اب قاضی صاحب نے ظاہر ہے کرنا تو کچھ نہیں ہے، ان کے جو انہوں نے کرنا تھا اس ملک کے ساتھ وہ کر چکے ہیں، لیکن ریمارکس ہی دینے تھے، میڈیا کی زینت بنانا تھا وہ سارا. لیکن وہ اب جو ہے بڑا مسئلہ بن گیا ہے چونکہ درخواست واپس ہو گئی ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں تو سنوں گا، یہ کوئی مذاق ہے چونکہ ذہن ظاہر بنا ہو اس طرح کے ریمارکس اور اس طرح یہ سوچ، یعنی میڈیا کی ہیڈ لائنز بنے گی، اور پھر یعنی جو آپ نے تباہی پھیرنی تھی قاضی صاحب وہ تو آپ پھیر چکے ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ اچھا، درخواستیں جو ہے وہ یہ دائر کی گئی اور اس کے اندر مطالبہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشنز کل عدم قرار دیں، اور اس کے بعد جو ریزلٹس لیٹ ہوئے ہیں، نوٹیفیکیشن لیٹ ہوئے ہیں، جو دھاندلی کے حوالے سے، پھر چٹھا کی پریس کانفرنس، پھر یہ بیلٹ پیپرز کی چھپوائی، یہ ساری چیزیں بڑھاتی رہی. اب ظاہر ہے پہلے یہ نارمل درخواست تھی، لیکن ان واقعات کے بعد یہ درخواست وزنی ہوتی گئی. پہلے تو یہی تھا کہ جرمانے کے ساتھ اس کو واپس کرنا ہے. اب وہ واپس تو انہوں نے لے لی ہے، لیکن جو ہے وہ آج جسٹس محمد علی مدر اور جسٹس مسرت ہلالی، یہ بھی بینچ کا حصہ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کی اس میں استدعا کی، اور دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے استفسار کیا کہ درخواست گزار علی خان کہاں ہے، جبکہ جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ درخواست گزار نے 13 فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل کر دی تھی. عدالتی معاون نے بتایا کہ درخواست گزار سے نوٹس کی تعمیل کے لیے فون اور ایڈریس پر رابطے کی کوشش کی، جس پر قاضی فائد عیسی نے ریمارکس دیے کہ پہلے درخواست دائر کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ کیا محض تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی؟ اور درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں، یہ کیس چلائیں گے. درخواست گزار نے درخواست دائر کرتے ہی خود میڈیا پر جاری کر دی تھی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے متعلق درخواست ٹیلی ویژن کے لیے دائر ہوئی تھی. یہ سوال انہوں نے کیا. اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، عام طور پر درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں جو ہے وہ ہو جاتی درخواست گزار سے. حالانکہ قاضی صاحب جو اپنی جو جسٹس بندیال اور باقیوں کے خلاف وہ خط شت لکھتے تھے وہ میڈیا کے اوپر کیسے لیک ہو جاتا تھا، وہ اس وقت تو ہو جاتا تھا. اب اپنا جب نہیں ہوتا تو ظاہر ہے بندے کی رائے بدل جاتی ہے. اور پھر ابھی جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، وہ داؤد علی نامی جو مشکوک ایک کردار ہے، وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیک ہوتا رہا، لیکن اس پہ بھی ٹینشن نہیں ہوئی. لیکن اپنے جو عدالت کے اندر معاملات آئیں تو وہ پریشانی ہوتی ہے. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا پر جاری ہو جاتی ہے اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اب 21 فروری تک اس کی سماعت تو ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے تو وزارت دفاع کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی، اور ایس ایچ او کو کہا ہے کہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب ہیں ان کو پیش کریں، اور ان کو جو ہے وہ ضرور پیش کرنا چاہیے. تو بیسیکلی اس درخواست میں کہا گیا کہ آر او کے بجائے عدلیہ کی نگرانی کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، تو اس طرح کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. تو قاضی صاحب آج اس کیس کے اندر بڑے بڑے ریمارکس دینے سے فی الحال محروم ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ریمارکس کے ذریعے ڈیمیج کنٹرول ہو سکے. غصہ آج انہیں بہت آیا، لیکن وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی موجود نہیں تھے. 21 کو اب اس کی سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.